7 भाई और 1 बहन की ये इबरतनाक कहानी है कि किस तरह उन्होंने अपनी बहन को मार कर खा लिया और अल्लाह वाले ने कैसे उनकी मदद की। आइए इस वाक़या को सुनते हैं। ये उस वक़्त की बात है जब जहलियत का दौर था, जब इंसान को कोई शाऊर नहीं था, जब आदमी जानवरों का शिकार करते और औरतें घर का कामकाज करती थी और बच्चे संभालती थी। एक गांव था जहां सभी हिंदू थे। उन्हीं में 7 भाई और उनकी 1 बहन एक साथ बड़े प्यारो मोहब्बत से रहा करते थे। उनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। भाई अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे। 7 भाई सुबह सवेरे ही काम के लिए निकल जाते और उनकी छोटी बहन घर के कामकाज करके सबके लिए खाना पकाती थी। 7 भाई रोजाना शिकार पर जाते और शिकार करके लाते। बहन को वो जानवर देते, वो बड़े मजे से खाना बनाती। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे कि एक दिन की बात है जब 7 भाई शिकार पर गए। शाम होने वाली थी। अब बहन अपने भाइयों के लिए खाने में सब्जी पका रही थी। जब वो साग काटने लगी तो साग काटते काटते छुरी लगने से उसकी उंगली कट गई। खून की धार बहती जा रही थी। वो परेशान हो गई कि मेरे भाई ये खून देखेंगे तो दुखी हो जाएंगे। ये देखकर वो चादर से खून साफ करने लगी। फिर उसको ख्याल आया कि मेरे भाई कपड़े पर खून के धब्बे देखेंगे तो पूछेंगे कि खून कहाँ से आया। अब इसके जहन में ख्याल आया कि मेरे भाइयों को तो खून यहाँ से साफ नजर आएगा। अब वो बेचैन होकर यहाँ वहाँ देख रही थी तो उसने थाल में साग देखा। उसी साग से उसने ना रुकने वाले खून को उंगली दबाकर साफ करना शुरू कर दिया। जब तक खून रुका नहीं वो साफ करती रही। अब खून रुक चुका था, काफी देर हो गई थी। उसने सब्जी यूं ही पका ली। भाई जब शिकार से वापस आए तो बहन ने खाना उनके सामने रखा। उन्होंने मजे लेकर खाया कि आज तो सब्जी बड़ी अच्छी बनाई है। खाना सारा खत्म हो गया था। बहन अपनी तारीफ पर खुश थी। इसके बाद 7 भाई सो गए। फिर वो अगले दिन उठे तो शिकार पकड़ने जंगल की तरफ चले गए। आज किस्मत से उनको कोई परिंदा या जानवर ना मिला। दरख्त की छांव में बैठ गए। बातों ही बातों में वो रात के खाने के बारे में बात करने लगे। ऐसा शानदार खाना आज तक नहीं खाया। उसमें न जाने कौन सा मसाला बहन ने डाला होगा कि हम उंगलियां चाटने लगे थे। चलो आज घर जाकर अपनी बहन से मालूम करेंगे कि क्या है वो राज। शाम को घर आकर भाई बहन से पूछने लगे, बहन तुमने कल जो सब्जी बनाई थी उसमें कौन सा मसाला मिलाया था? तो वो डर गई कि कहीं भाइयों को पता तो नहीं चल गया। तो वो कहने लगी, कुछ नहीं बड़े भैया, मैंने तो वैसे ही खाना बनाया था जैसे रोज पकाती हूँ। तो उन्होंने कहा, चलो फिर से वैसा ही खाना बना लो। आज दिल उदास है, कोई शिकार भी नहीं मिला। अब बहन सब्जी बनाने लगी। जब 7 भाइयों ने खाना खाया तो वो बिल्कुल भी कल जैसा नहीं था। बड़े भाई ने कहा, बहन तुमने अभी जो सब्जी बनाई है वो कल जैसी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ तो डाला था तुमने, तुम्हें कसम है, सच बोलो। तो बहन ने डरते डरते सब कुछ बता दिया। अब 6 भाई तो हैरान थे कि बहन का खून खाने में मिला और खाना इतना लजीज हो गया। अगर इसके खून के कतरे सब्जी को इतना ज्यादा मजेदार बना सकते हैं कि हम उंगलियां चाटने लगे और बार बार दिल कर रहा है कि वही सब्जी हम खाएं, तो इसके गोश्त की क्या बात होगी। अगर हम अपनी बहन का गोश्त खा लें तो कितना ज्यादा मजेदार होगा। हम खाते रह जाएंगे। रात को वो सोने के लिए लेटे तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। रात को वो मंसूबा बनाकर सो गए कि बहन का गोश्त खा जाएंगे। और सुबह भोली भाली बहन जो भाइयों को बहुत चाहती थी, प्यार से उन्हें काम पर भेजने लगी। सबसे छोटा भाई जो 7वें नंबर पर था वो बहुत उदास था। वो उनके मंसूबे में शामिल नहीं था। वो अपनी बहन को कैसे बचाता। 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला एक तरफ था। उसे वो दूसरे भाई जालिम लगे जो जुबान के जायके के लिए बहन को मार देना चाहते थे।
اب وہ شکار کے لیے چلے گئے۔ شکار کے بعد انہوں نے ایک اونٹ سے ٹیلے پر درخت سے لکڑی کاٹ کر اس کو ایسے بنایا کہ بہن کو لگے کہ وہ رہنے کی جگہ ہے۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بہن کو یہاں لائیں گے اور اس کو اس بانس سے باندھ کر اس کو تیر مار کر مار ڈالیں گے۔ اگلے روز بھائی بولا، بہن اب تم بڑی ہو گئی ہو، تمہاری شادی کرنے کی ذمہ داری ہم بھائیوں پر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے ایک خوبصورت اور محنتی لڑکا بھی دیکھ لیا ہے۔ شام کو اس کے گھر جائیں گے، تم بھی سج سنور کر اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو جانا اور ہمارے ساتھ چلنا۔ بہن شادی کا سن کر بڑی خوش ہوئی، جلدی سے ماں کے دلہن والے کپڑے پہن کر وہ تیار ہو گئی اور گھر سے نکل گئی۔ وہ 7 بھائی اور 1 بہن پیدل چلنے لگے۔ جب چلتے چلتے بہن تھک گئی تو اس نے کہا، بڑے بھیا میرے ہونے والا سسرال کب آئے گا؟ بڑے بھائی نے کہا، بس صبر کرو، تھوڑا سا رک جاؤ۔ اب وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ بھائی نے اشارہ کیا، وہ دیکھو بہن، دور چھوٹی سی پہاڑی پر جو جھونپڑی ہے وہی تیرے ہونے والے شوہر کا گھر ہے۔ بہن خوش ہو کر تیزی سے چلنے لگی۔ بہن جیسے ہی پہاڑی پہ چڑھی، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اشارہ کیا کہ رسی سے باندھ لو۔ بڑے بھائی کے حکم پر بہن کو بانس کی دیوار سے باندھنے لگے۔ 7واں بھائی دور ہی کھڑا تھا، وہ لرز رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بہن قتل ہو، لیکن وہ اپنے بھائیوں سے ڈرتا تھا۔ اب معصوم بہن کہاں مقابلہ کر سکتی تھی؟ وہ شکاری بھائی ظالم بنے ہوئے تھے۔ اس کو رسی سے باندھا اور تیر اٹھا کر سب سے بڑے بھائی نے نشانہ باندھا تو بہن ہاتھ جوڑ کر بولنے لگی، تم کیسے بڑے بھائی ہو، بہن کو مار رہے ہو؟ جیسے ہی تیر چلایا، نشانہ چوک گیا۔ بڑے بھائی نے 2-3 بار تیر نشانے پر لگانا چاہا، لیکن تیر بہن کو لگ ہی نہیں رہا تھا۔ بڑے بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا، اب تیر تم چلاؤ۔ بہن نے دوسرے بھائی کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر رحم مانگا، لیکن وہ بے رحم بھوکا ہو رہا تھا۔ وہ بولی، مارو تم بھی مار لو، لیکن مجھے انصاف دینے والا رب موجود ہے۔ دوسرے بھائی نے بھی تیر چلایا، لیکن تیر اس کو نہیں لگا۔ اسی طرح باقی 4 بھائی بھی اپنی کوششوں کے باوجود تیر سے بہن کو نہیں مار سکے۔ اب باری تھی 7ویں بھائی کی۔ وہ بولے، مارو اس کو، اور یاد رکھنا کہ اگر تمہارا تیر اس کو نہ لگا تو اسی بہن کے سامنے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ بہن اس بھائی کو بہت پسند کرتی ہے۔ اب 7ویں بھائی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بہن یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے بھائی کو دوسرے بھائی مار دیں۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ تیر مجھے لگ جائے، یہ میرے بھائی کی زندگی کا سوال ہے۔ جب 7ویں بھائی نے تیر چلایا تو بہن کی گردن میں گھس گیا، وہ مر گئی۔ اس کے قتل پر آسمان بھی رو رہا تھا، مگر بڑے بھائی کے دل میں ذرا برابر بھی رحم نہیں آیا تھا۔ بہن کو اتارا گیا۔ بڑے بھائی نے جسم کی بوٹیاں کی اور چھوٹے بھائی سے کہا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں اور پانی لاؤ۔ وہ بہت دکھی تھا۔ اس نے پانی لیا اور کچھ کیڑے مکوڑے پکڑ کر واپس آیا تو آگ جلائی گئی اور گوشت بنایا گیا۔ وہ بھائی اپنی بہن کی گوشت سے انصاف کر رہے تھے۔ وہ بیچارہ اسے دیکھ رہا تھا کہ کیسے بھائی ہیں، اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنی ہی بہن کو بھی نہیں چھوڑا۔ کھانا کھانے کے بعد کہا، کیا ہی عمدہ گوشت تھا۔ اب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ ہماری بہن کے جسم کے بچے ہوئے حصے پڑے ہیں، تم ان کو زمین میں دفنا دو۔ بہن کے سر اور بال اس کے بھائی نے اسی گھڑے میں ڈال دیے اور اس کو بند کر دیا۔ سارے بھائی اب گھر چلے گئے۔ بہن کو مار کر کوئی دکھی نہیں تھا سوائے ایک بھائی کے۔ 7ویں بھائی نے اپنی بہن کے گوشت کو یوں ہی گھڑے میں ڈال دیا تھا، لیکن اب وہاں پر ایک بڑا سا پودا نکل آیا تھا جو کہ گوشت کا پودا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھانا درخت بن گیا۔ وہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک اللہ والے وہاں سے گزرے۔ انہوں نے اس عجیب درخت کو دیکھا جس میں گوشت کے ٹکڑے لٹک رہے تھے۔ وہ عام درختوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ سوچ کر آپ نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ آپ کو وہاں کا ماحول کچھ عجیب لگا۔ آپ نے اس درخت کے پاس موجود گھڑے کو کھودا تو وہاں سے ایک لڑکی کا سر نکلا۔
یہ دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کوئی گہرا راز ہے۔ آپ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور عبادت کرنے لگے۔ جیسے جیسے نماز پڑھتے جا رہے تھے کسی کے رونے کی آواز آتی جا رہی تھی۔ آپ سمجھ گئے کہ جو بھی ہے مجھے اس کی مدد کرنی ہے۔ 40 دن اور 40 رات آپ نے چیلے میں گزارے۔ چیلے کے بعد آپ وہاں سے اٹھے۔ آپ نے پاس کے درخت سے ایک بانسری تیار کی، اپنا لباس بدل کر فقیرانہ لباس پہنا اور بانسری والے بن گئے۔ اب آپ ہر گاؤں میں بانسری بجاتے جاتے، لوگ فقیر سمجھ کر بھیک دیتے۔ اسی طرح نہ جانے کتنے ہی گاؤں دیکھ لیے اور اب تک وہ بات پتہ ہی نہ چل سکی جس کے لیے اللہ والے نے یہ بیس بدلا تھا۔ انہوں نے اللہ کے آگے سجدہ کر کے دعا مانگی، کسی کے ساتھ برا ہوا ہے، میں انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں وہ قاتل بائی رہتے تھے، جو 6 بائی تھے۔ اب ان کی شادیاں ہو چکی تھی اور اب صرف 7واں بائی ہی کوارا بچا تھا، جو کہ بہت ہی غمگین رہتا تھا۔ اللہ والے اس کے گھر کے سامنے گئے اور بانسری بجانے لگے تو بانسری سے آواز آئی، یہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ دروازے پر یہ آواز بڑے بھائی نے سنی تو اس نے اس آواز کو پہچان لیا۔ اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس فقیر کو بھیک دے کر بھیج دو، جلدی نکالو اسے یہاں سے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہاں سے اللہ والے آگے بڑھے۔ دوسرے بھائی کا گھر تھا۔ بانسری سے پھر اسی طرح درد بھری آواز نکلی۔ دوسرے بھائی کا بھی رد عمل پہلے بھائی جیسا ہی تھا۔ اسی طرح اللہ والے بانسری بجاتے بجاتے 6 بھائیوں کے گھر گئے۔ وہ سب خوف سے کانپ رہے تھے، اب تو بستی والے ہمارے اس گناہ کے بارے میں جان جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ والے سب سے آخری 7ویں بھائی کے دروازے پر پہنچے۔ یکدم بانسری سے آواز آئی، اللہ والے دیکھیں، یہ ہے میرے چھوٹے بھائی کا گھر جس نے دل میں گہرا راز چھپایا ہے، ایک حادثے کو اب تک بلا نہیں سکا۔ اس بانسری سے آتی آواز 7ویں بھائی نے سن لی۔ وہ مسلمانوں کا دشمن نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ فقیر مسلمان ہے۔ اللہ والے کو اس نے عزت دی۔ اللہ والے سے ملنے سے پہلے وہ بہت ہی افسردہ تھا۔ اس نے کہا، آپ مسلمان لگتے ہیں، میں بہت عرصے سے دل میں ایک راز چھپا کر بیٹھا ہوں، مگر میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ آپ نے کہا، اگر تم دل سے مسلمان ہونا چاہتے ہو تو میں اسی وقت تمہیں کلمہ پڑھا سکتا ہوں، لیکن تم نے اسلام کے راستے پر چلنا ہے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان کر دیا۔ بھائی نے بھی نماز پڑھی۔ تہجد کے وقت اس نے پوچھا، حضرت یہ بانسری آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو اللہ والے نے اپنی ساری روداد سنائی۔ پھر وہ بولا، مجھے کچھ کام ہے، ایسا کرو اسے بہت سنبھال کر رکھنا اور اسے کسی کو نہیں دینا، یہ بہت ہی قیمتی بانسری ہے، میں جب واپس اس بستی سے گزروں گا تو تم سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ بھائی اس بانسری کا خیال رکھتا تھا، وہ نماز پڑھتا تو اسے سکون آ جاتا۔ جو سالوں سے بے چینی تھی وہ اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ والے اس کے پاس آئے۔ چھوٹے بھائی نے ساری کہانی بتائی کہ کیسے اس کی بہن کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن جہاں اس کو دفن کیا گیا تھا وہاں کا بتا دیا۔ فقیر نے کہا، تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، لیکن تم نے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی اور اب تم مسلمان ہو گئے ہو۔ پہلے تو تم لا علم تھے، پہلے دور جاہلیت میں تھے، لیکن اب تم اللہ کے نیک بندے ہو، اس لیے اپنی بہن کی مدد تمہیں کرنی ہوگی۔ وہ لڑکا بولا، ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ والے نے کہا، سب سے پہلے ہم اس کے لیے نماز کے بعد دعا کریں گے۔ اس نے دعا کی، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ آپ کے دل میں کیا تھا وہ لڑکا نہیں جانتا تھا۔ وہ بھائی دعا کرتے کرتے رو دیا اور کہا، اللہ والے آپ نے میری بڑی مدد کی ہے، میری بہن کو بھی دنیا میں واپس لا دیجئے، میرے دل میں بہت زخم ہے، میرے بھائی اس کی موت کی وجہ ہے، آپ نے مجھے مسلمان تو بنا دیا، بس میری بہن کو لا دیں۔ اللہ والے بولے، بیٹا میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں،
زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تو بس اس کام کے لیے چنا گیا ہے۔ لڑکا یہ بات بول کر بلک بلک کر رونے لگا۔ اللہ والے نے کہا، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہارے دل کو سکون دے دے اور تمہاری بہن کے قاتلوں کو سزا دے۔ اللہ والا جا چکا تھا، مگر اللہ کا انصاف ہونا ہی تھا۔ اس 6 بھائیوں کی زندگی مصائب سے بھر گئی۔ جو گناہ انہوں نے کیا تھا اس کی سزا انہیں دنیا ہی میں ملنی شروع ہو گئی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔